اس تاریخی شان جلسے کے روح رواں ہماری اور آپ کے دل کی فرمت آپ سب کے ہر دل عزیز رہنما وزیر کابینہ عالی جناب محمد آدم خان صاحب، مربع رانا سلیم صاحب جو ہمارے آدم خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں اور ہم سبھی کے معزز مہمان بھی ہیں، ضلع اध्यکش، نگر اध्यکش اور سبھی بھاجپا تشریف فرما سماجوادی پارٹی کے اہم ذمہ داران، آدم خان کے جانی صاحب، ان کے وفاداروں، آدم خان کے جانی صاحبوں، سماجوادی پارٹی کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط کرنے والے بہت جلد آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کو تکلیف لائے والے ہیں۔ میں یہ جلسہ آج کا جلسہ ہے، اس لیے آپ کی محبت اور آپ کا پیار، آپ کا خلوص اور آپ کی یہ دیوانگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ محمد آدم خان صاحب سے مقابلہ کرنا کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے، بلکہ آج کی تاریخ میں آپ سب کی طرف سے، ہر پورے نوجوان کی طرف سے، ہر ماں اور بہن کی طرف سے، ہر بچے کی طرف سے سب سے پہلے میں شکر ادا کر رہا ہوں اس مالک کائنات پروردگار
तान कर चलते थे, एक बार फिर आपकी ताकत ने, आपके वोटों ने, आपकी मोहब्बत ने इस बात का इशारा दिया है कि हिंदुस्तान के रहने वालों, जब कभी भी इस मुल्क का मौलिक इस मुल्क की तारीख लिखेगा, इस हिंदुस्तान की तारीख लिखेगा, और जब भी किसी सियासी समाजी ईमानदार अगर सियासतदान का नाम आएगा, तो जब तक उसमें मोहम्मद आदम खां का नाम ना आ जाए, जब तक मुल्क की तारीख मुकम्मल नहीं होगी। ये आपकी तारीख है, ये आपकी ताकत थी जिस परवरदिगार आलम ने आपको बख्शी, और आपने पूरी ताकत के साथ सरमायादारों को भी ललकारा है, दौलत वालों को भी ललकारा है। जो बाहर से दौलत लाए थे, आपने उन्हें भी ललकार कर बता दिया कि आदम का चाहने वाला सर को घटा सकता है, उनकी मोहब्बत को मगर सर झुका नहीं सकता है। तो आपकी जीत है, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अल्लाह के एहसान के बाद आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जिस भारी ताकत के साथ मजहब और मिल्लत से ऊपर उठकर, जात बिरादरी से ऊपर उठकर जिस तरह मोहम्मद आदम खां को जिताया है, ये रामपुर की तारीख हमेशा चमकती रहेगी, दमकती रहेगी और कहती रहेगी तमाम उम्मीदवारों से कि आजम खां के मुकाबले में आने से पहले सोच समझ कर आना, देखभाल कर आना, इसलिए कि आदम एक आदम यही है, बल्कि आज 1 लाख मोहम्मद आदम खां राम है। मैं इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया के साथ आप सबसे हो रहा हूं। मोहम्मद आदम खां तशरीफ ले आए, यानी रोशनी आ गई, मोहम्मद आदम खां आ गए, यानी उजाला हो गया, मोहम्मद आदम खां आ गए, यानी पानी और बिजली आ गई, मोहम्मद आदम खां के आ गए कि रामपुर वालों के दिलों की बहार आ गई। आप सभी हजरात को बहुत बहुत मुबारक, और खुसूसी तौर पर दुआ को हूं कि रब्बुल करीम हर बड़ा, हर मुसीबत और हर तरह की परेशानी से भाई मोहम्मद आदम खां को महफूज फरमाए, इसलिए कि अब उन पर बड़ी जिम्मेदारियां आ गई है, जिन्हें उन्हें आगे लेकर चलना है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिससे आली जनाब मोहम्मद आदम खां साहब बहुत अच्छा ताल्लुक रखते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि जिससे हम मोहब्बतें करते हैं उस शख्सियत से वो मोहब्बत करता है। एक बहुत अच्छे सियासी सफर की तरफ भी गामकर है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए बड़े अदब एहतराम के साथ बुला रहा हूँ कि मुनव्वर सलीम साहब जो हमारे मोहतरम मेहमान हैं, मध्य प्रदेश से तशरीफ लाए हैं, वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मुनव्वर चौधरी मुनव्वर सलीम साहब। जनाब सदर मोहतरम रामपुर के दीगर हल्के से जीते हुए विजय सिंह साहब, बीना भारद्वाज साहिबा और मुझ जैसे हजारों सैकड़ों सियासी लोगों की कातिबे तकदीर और आपकी आंख की रोशनी हिंदुस्तान की जुर्रत जनाब आजम खां साहब। दोस्तों, मैं इन लम्हात को अपने मुकद्दर के सुनहरे लम्हात समझता हूं। मैंने दरखास्त की थी, मैंने अपने कायद से दरखास्त की थी कि आपकी शुक्रिया की सभा में मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। मेरा जी चाहता है कि आप सबके बीच जाकर मैं भी आपके उस जज्बे का गवाह बनूं जिस जज्बे से आपने हिंदुस्तान के तमाम लोगों को आदम खां साहब की सियासी ताकत का एहसास कराया। इसलिए मैं सबसे पहले अपने कायद का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। दोस्तों,
میں اللہ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں میری ماؤں بہنوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت آدم خان صاحب کے عشق میں اسی طرح شرابور رکھے اور حضرت آدم خان صاحب کو آپ کے عشق میں اسی طرح شرابور رکھے. بارگاہ الہی میں اس دعا کے ساتھ میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ہندوستان کے دیگر حصوں میں رہنے والے لوگ آدم خان صاحب جن کی ضرورت ہے، آدم خان صاحب جن کی آبرو ہے، آدم خان صاحب جن کی عزت ہے، آدم خان صاحب جن کی تاریخ ہے، آدم خان صاحب جن کا جذبہ ہے، آدم خان صاحب جن کا مقدر ہے، وہ بارگاہ الہی میں آنکھیں پھیلائے ہوئے رامپور والوں تمہارے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. ہم دل کی گہرائیوں سے تمہیں مبارکباد کرتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کی آبرو کی تحفظ کیا، تم نے ہندوستان کی آبرو کی عزت رکھی اور یہ ثابت ہو گیا کہ رامپور کا دانشور عوام اپنی تاریخ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جانتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اپنے تاریخ کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اور مخالفوں تم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا آدم خان صاحب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. آدم خان صاحب کی لڑائی ان لوگوں سے ہے جن کے کتوں کو اور مالیوں کو بھی تم سلام کرتے ہو. آدم خان صاحب ان کا زندان پکڑتے گھروں سے ہے. آدم خان صاحب ایک آئی کو ایک ضرورت. اس لیے مخالفوں میں ثابت مثال کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا الیکشن کے درمیان جب میں آپ کے سامنے آتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کل اتنا ہونے والا ہوں کہ آپ ویدھان سبھا میں ہوگا میرا اور ساتھ راج سبھا میں ہوگا. اس کا نام ہے آدم خان صاحب ہندوستان کے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی آواز ہے. میں آپ کو اس موقع پر میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے عوامی حیثیت کو لینے کے لیے بیٹھے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک کلمہ آپ کو کاٹ کر کٹھن ہو رہا ہے. میں آپ کے درمیان زیادہ دیوار نہیں بنوں گا لیکن دل کی گہرائیوں سے ہندوستان کے 25 کروڑ کمزور لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے ہماری آبرو کی، آپ نے اپنے تاریخ کی حفاظت کر کے پورے ملک کو یہ بتا دیا کہ آدم کی شان کے اوپر نہ تو دولت انگلی اٹھا سکتی، نہ طاقت انگلی اٹھا سکتی، نہ شہرت انگلی اٹھا سکتی اور نہ حسن انگلی اٹھا سکتا. اور میں اپنے آپ کے لیے مقدر والا مانتا ہوں کہ مجھ سے میرے مہذب آپ سب کے رہبر اتنا پیار کرتے ہیں. میں آپ سے یہ وعدہ کر کے یہاں سے آ رہا ہوں کہ اب آپ کی لڑائی پوری جرأت کے ساتھ اگر میں اپنے بات کی آواز ہوا ایسے سوال کی لڑائی ہندوستان زندہ باد، عادل خان زندہ باد، آپ سب زندہ باد، ملائم سنگھ یادو زندہ باد، اکھلیش یادو زندہ باد. خدا بہت بہت شکریہ جناب چودھری صاحب. اس سے پہلے کہ قائد محترم آپ سے مخاطب ہو میں جمہوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، ان کے کچھ مضمون فرمائیں. کے بعد سے خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں لمحات وہ بخشے، خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں لمحات وہ بخشے کہ جس کے واسطے کوشا سے ہم سب ایک مدت سے، جس کے واسطے کوشا سے ہم سب ایک مدت سے عروج آیا ہے مالک کے کرم سے بھول مت جانا، عروج آیا ہے مالک کے کرم سے بھول مت جانا. شجر
اٹھتا ہے لجاہت سے. دوسرا پتہ دیکھیں، یہ تھوڑا آپ کا مطلب کا ہے کہ نہ ذکر بال کی ہوگا نہ داڑھی مونچھ کا قصہ، نہ ذکر بال کی ہوگا نہ داڑھی مونچھ کا قصہ، نہ پٹے کا نہ کتے کا نہ اس کی پونچھ کا قصہ، نہ کتے کا نہ اس کی پونچھ کا قصہ. وہ ان کی سوچ تھی ان کا عمل تھا ان کی نادانی، وہ ان کی سوچ تھی ان کا عمل تھا ان کی نادانی. ہمیں لکھنا ہے اب آگے سمجھ اور بوجھ کا قصہ، ہمیں لکھنا ہے اب آگے سمجھ اور بوجھ کا قصہ. آپ نے بتا کہ مورخ 100 برس کے بعد جب تاریخ لکھے گا، مورخ 100 برس کے بعد جب تاریخ لکھے گا، ہماری خوش نصیبی کے لیے ہم کو سراہے گا، ہماری خوش نصیبی کے لیے ہم کو سراہے گا. سلام عثمان کی عظمت کو کہ جس کے شاہزادے نے، سلام عثمان کی عظمت کو کہ جس کے شاہزادے نے، دیا وہ تو ہو گئے جوہر جو نسلوں کو سنوارے گا، دیا وہ تو ہو گئے جوہر جو نسلوں کو سنوارے گا. شکریہ. بہت شکریہ ہمارے صاحب. اور مراد آج کے تاریخی جلسے کا وہ لمحہ کہ جس کے آپ مطلع ہیں اپنی پوری دکھ جو رہا ہے جناب صدر ہمارے بہت عزیز اور آپ سب سے محبت کرنے والے چودھری منور سلیم صاحب اسٹیج پر ہمارے سبھی ذمہ دار حضرات، ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور وہ خواتین جنہوں نے رامپور کی تاریخ بدلنے میں بہت بڑا یوگدان کیا ہے، بہت بڑا حصہ ہے. میرے سامنے بہت بڑی تعداد میں ایک عظیم الشان جلسایان جس میں بزرگوں کی، نوجوانوں کی، ہندو، مسلمان، سکھوں کی ایک تاریخی تعداد موجود ہے. آج کا یہ جلسہ اور آپ کی تعداد آپ کے
ایک حسین ماحول کی عکاسی کرتا ہے. آج کی اتنی بڑی تعداد، انقلابی تعداد، یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے کل کے منصوبے کیا ہیں. یہاں کی تعداد اور آپ کی موجودگی کی اطلاع محض رامپور کی حدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی یہ تعداد محض ایک وزیر کے استقبال کے لیے نہیں، ایک ایم ایل اے کی جیت پر نہیں، بلکہ 40 سالہ اس جدوجہد کا نتیجہ ہے جس نے ایک ایسی فوج تیار کی ہے جو لبریز ہے نظریات سے، اصولوں سے، محبتوں سے، قربانیوں سے، اور یہ طے کر چکی ہے کہ یہ فوج، یہ تعداد صرف رامپور کی تقدیر کا نہیں بلکہ آنے والے کل ہندوستان کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ کرے گی. اور اس اعتبار سے میرے عزیزوں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو تاریخ لکھ رہے ہیں رامپور کی، وہ تمام مورخین جو تاریخ لکھ رہے ہیں اتر پردیش کی اور ہندوستان کی، آج کے جلسہ عام، آج کے جذبات اور آپ کے اس انگیز موجودگی کو جب تک درج نہیں کریں گے، اس وقت تک ہندوستان کے آنے والے لوگ جو تاریخ پڑھیں گے وہ ادھوری ہوگی اگر آج کی رات اس میں شامل نہیں ہوگی. یہ میری ایوان کے لیے حاضری کی جیت نہیں ہے، میری موجودگی تنہا ایک ایم ایل اے کی موجودگی نہیں ہے، میری موجودگی آپ کے درمیان گاڑی پر لگی ہوئی سرخ روشنی کی موجودگی نہیں ہے. مجھے یاد ہے وہ گزرے ہوئے 5 برس جو بہت کرب کے تھے، بہت تکلیفوں کے تھے، بہت آزمائش کے تھے، مگر ان گزرے ہوئے 5 برسوں کی تکلیفیں خواب ہو گئی. محض جسم پر زخم کے نشان باقی ہیں. جو درد میرے ان 5 برسوں میں، اس درد کی کسر بھی باقی ہے، اور دل، دماغ، جسم دکھتا ہے اس کے احساس سے. ظلم کرنے والوں نے ظلم کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ ان کی ذمہ داریاں کچھ اور تھیں. ان کی ذمہ داری تھی انصاف، ان کی ذمہ داری تھی برابری، ان کی ذمہ داری تھی آنکھ سے آنسو پوچھنا، ان کی ذمہ داری تھی درد کو دوا دینا، ان کی ذمہ داری تھی زخم پر مرہم رکھنا، ان کی ذمہ داری تھی کہ 19 کروڑ اتر پردیش میں رہنے والے کمزور لوگوں کے ساتھ جذباتی اور واقعاتی کھلواڑ نہ ہو، ان کی جھکیاں نہ جلائی جائیں، ان کے مکان ویران نہ کیے جائیں، ان کی بچیوں کی عصمتیں نہ کی جائیں، اور ان کے منہ سے روٹی اور روزی کا لقمہ نہ چھینا جائے. انسان سستا تھا اور پتھر کا تراشا ہوا ہاتھی ایک انسان نہیں بلکہ سینکڑوں انسانوں کے جسموں کی قیمت سے زیادہ نہیں رہا. اور جہاں انسان سستا ہو اور پتھر مہنگا ہو، وہاں یہی انقلاب آتا ہے.
بیٹھے ہوئے لوگ یاد رکھیں، چاہے وہ کوئی، وہ دلی کے لوگ ہوں، آسام کے ہوں، میگھالیہ، کشمیر، مہاراشٹر، اور چاہے اتر پردیش کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کیوں نہ ہوں، کہ جب انسان کو انسان کا درجہ نہیں ملے گا اور جب انسان کی حیثیت ایک پتھر سے زیادہ ادنا ہو جائے گی تو یہ مجمع خاموش نعرہ نہیں لگائے گا۔ اس وقت ایک ایسا انقلاب جنم دے گا جو انقلاب پوری ویوستھا کو تہس نہس کر دے گا۔ تمہاری آواز بن کر، تمہاری طاقت بن کر، تمہارے دل کی دھڑکن بن کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں جس حکومت میں ہوں تو تمہارے نمائندے کی حیثیت سے ہوں، اور اگر کسی لمحہ تمہیں یا مجھے یہ احساس ہوا کہ میں آپ کی نمائندگی کے اہل نہیں رہا تو یاد رکھنا اس عظیم اجتماع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے آپ یہاں نہیں بلکہ وہاں پاؤ گے۔ ایک نئی تاریخ کے مورخ ہوا، ایک نئے ہندوستان کے محور ہوا، میں پھر دہراتا ہوں یہ میری طاقت جو اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، یہ تنہا کی نہیں ہے۔ میری طاقت یہ سیلاب، یہ انقلاب، تمہارا اتحاد میرے بازوؤں کی طاقت ہے۔ میرے بازوؤں کی طاقت، میرے بازوؤں کی طاقت تمہارے ہر بازو میں موجود ہے، میں اس کا یقین دلانے لایا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں ان بیماروں کا، ان افرادوں کا، وکلانگوں کا، بزرگوں کا، جنہیں گودیوں میں اٹھا کر، سائیکلوں پر بیٹھا کر، بیساکھی کے سہارے، پہیے والی گاڑی کے سہارے پولنگ بوتھ پر لے جا کر ووٹ ڈلوایا ہے۔ نوجوانوں، میرا حوصلہ ہوا، میری امید ہوا، میری طاقت ہوا، میں نے بار بار کہا ہے کہ میں کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا، میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں سونے اور چاندی کے کنگن نہیں دے سکتا، میں تمہارے مکانوں کی دیواریں چاندی کی اور چھتیں سونے کی نہیں کر سکتا، لیکن یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا جہاں پوری دنیا تم پر فخر کرے گی کہ تم پر فخر کرے گی کہ تم رنگ کے رہنے والے۔ انشاءاللہ میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی اس مینار کو گواہ کر کے کہتا ہوں، جامع مسجد کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے سربلندی کے لیے، تمہارے شہر کی سربلندی کے لیے، اس شہر کی فروغ کے لیے، رامپور کی بہبود کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائیوں کے رشتوں کے، ہماری گنگا جمنی تہذیب کے لیے، ایک پرامن تہذیب کے لیے، اگر میری زندگی کی آخری خون کی ضرورت بھی ہو تو میں اے اللہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔
میری زندگی کے سیاسی 40 برس جس عمر کے نوجوان بھی یہاں نہیں ہیں، ان میں میں نے کوشش کی ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں اور اتنے بڑے جلسیات میں ایک آواز بھی ایسی نہ اٹھے جو آواز میرے گریبان اور میرے دامن تک آ سکے۔ میں نے اپنا دامن اور اپنا گریبان اس لیے محفوظ رکھا ہے کہ 120 کروڑ کے ہندوستان میں میرے رامپور کا کوئی بزرگ، کوئی ماں، کوئی بیٹی اور کوئی نوجوان بھائی شرمندہ نہ ہو اور اس کا شرم ندامت سے کبھی کہا تھا کسی نے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا، سبھاش چندر بوس نے کہا۔ میں نے ہمیشہ کہا تم مجھے محبت دو اور میں اس کے جواب میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت میرے والد اپنی جگہ آئے، میرے عزم، میرا حوصلہ آج بھی اسی طرح مستحکم ہے اور حکومت میں اتنی ہی خودداری اور غیرت کے ساتھ شامل ہوا ہوں جتنی خودداری اور غیرت آپ میں سے ایک ایک شخص اپنا مجھے افسوس ہوا جب معلوم ہوا آنے سے پہلے کہ پولیس نے بہت کچھ بدل جانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے۔ میں شرمندہ ہوں آپ سے کہ چینیاں کھینچی گئیں، چوریاں ہوئی اور کوئی ملزم ابھی تک پکڑا نہیں گیا۔ مجھے افسوس ہے اور میں یہاں کے افسران سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اتر پردیش سے باہر نہیں جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ آج کے بعد سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر لینا چاہیے بالکل۔ اور مجھے کل سے اس طرح کی کوئی شکایت نہ ملے۔ میں آپ سے یہ کہنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی حکومت بن گئی ہے، لیکن چند دن اس ماحول پر کنٹرول کرنے میں لگیں گے۔ 5 برس کی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں، 5 برس کے روح کی عادی ہیں یہ لوگ۔ انہیں سدھارنے کے لیے ہم آپ سے 1 ہفتے کا وقت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر تمام اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس آسنا میں جس کی چین اور پرس چھینا گیا ہے یا تو مال ملے گا یا ملزم ملے گا۔ اب یہ ممکن نہیں ہوگا کہ چاند نکل آئے اور تارے نہ ہوں۔ اب یہ ممکن نہ ہوگا کہ میں یہاں رہوں اور میرے شہر کا کوئی شخص بھی لوٹ لیا جائے۔ ہم اپنی پالیسی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہر غریب کو
राशन और पूरा मिट्टी का तेल मिलेगा। हमारे दफ्तर में 3 बक्से रखे जाएंगे, उनमें ताला होगा और उन तालों की चाबियां मेरे पास होंगी। बिल्कुल। एक बक्से में पुलिस की शिकायतें होंगी, एक बक्से में सप्लाई ऑफिस से मुताबिक शिकायतें होंगी और एक बक्से में जिन बदमाशों ने बेवाओं, बेकसों और यतीमों की जमीनों और मकानात और जायदाद पे कब्जे किए हैं, आसमान को जवाब बराबर देता हूं कि कोई ऐसा ताकतवर, कोई ऐसा बदमाश जिसने किसी गरीब की जायदाद पर कब्जा किया हो, मालिक की कसम खाकर कहता हूं उसे वापस दिला। और आज के बाद हर बुरी जिंदगी के आदमी के लिए बेहतर होगा कि वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाए। हर बुरे आदमी से मेरी दरखास्त है कि हमें किसी इम्तिहान में डालने से पहले उत्तर प्रदेश की सरहदें छोड़ दें। बिल्कुल। मेरा रामपुर, मेरा शहर बर्बादी और तबाही के हर लफ्ज से आजाद होगा। मैं अपने नौजवानों को मेहनत, दयालत और सच्चाई के रास्ते पर लेकर जाऊंगा। मैं किसी नौजवान को बुराई के रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। और अगर कोई मेरे नौजवान को बुराई के रास्ते पर डालेगा तो मैं उसके चलने वाले कदम महफूज नहीं रहेंगे। लिहाजा ऐसे तमाम लोग आज की रात को अपने लिए आखिरी रात माने। और ये भी आपको इतना देना चाहता हूं कि अगर हमारे अफसरान ने रवैया नहीं बदला तो मैं फिर ऐसे अफसर लाऊंगा जिन्हें देखकर बदमाशों की रूहें लर्ज जाएं। और आप जानते हो चुका मेरे कानून कायम करके दिखाया है। बेशक। मेरी बातें नफाजी की बातें नहीं है। मैं जानता हूं हुकूमत कैसे चलती है, मैं जानता हूं कैसे काम लिया जाता है। ये मशीन हमारी है और इस मशीन को चलाने वाला अगर बाईं तरफ चलाना चाहेगा तो बाएं चलेगी, दाएं चलाना चाहेगा तो दाएं चलेगी। लेकिन अगर कोई नीचे से आकर सीधे चलाना चाहेगा इंशाअल्लाह सीधे चलेगा। आपसे हमने 24 घंटे बिजली का वादा किया, ये मिलेगी इंशाअल्लाह। अभी हमारा दफ्तर नहीं बना, रंगाई हो रही है लखनऊ में। दोस्तों, जहां और बहुत सी बातें तारीफ बनी, वहां ये बात की तारीफ बनी कि हमें 2 बार हलफ लेना पड़ा और दूसरी बार हलफ लेने की वजह से हमारे महकमों की तकसीम में देर लग गई।
دفتر میں بیٹھیں گے، سارے کام آپ کے کریں گے، آپ کے سیور کا پیسہ الاٹ کریں گے، آپ کی سڑکوں کا پیسہ الاٹ کریں گے، اسے ٹھیک کریں گے، اسے ٹھیک کریں گے، اسے ٹھیک کریں گے۔ یہاں نیتا جی نے وعدہ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ رامپور کو ماڈرن سٹی بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ 5 برس کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن 5 برس کی مدت لمبی ہوتی ہے۔ ساتھیوں، میں نے کئی بار آپ کے سامنے اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جب تم غموں کی زندگی سے گزر رہے ہو اور تکلیفیں گامزن ہو تو انتظار کرو اچھے دنوں کا، اللہ سے دعا بھی کرو اور اچھے دنوں کا انتظار کرو، کیونکہ تکلیف کے دن تو اب جانے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 5 برس کیسی تکلیفوں کے تھے؟ آپ میں سے بہت کم لوگوں نے وہ دن دیکھے ہیں، میرے ان میں سے بہت سے وہ ساتھی جنہوں نے اندھیروں میں، کانٹوں میں، گرم انگاروں میں میرے ساتھ وہ دن گزارے ہیں، وہ میری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، وہ میری زندگی کے لیے سنگ میل ہے، وہ میری زندگی کا ایسا تجربہ ہے جو زندگی کی آخری سانس تک میرا ساتھ ہے۔ مجھے آپ کی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی اور محبتوں کا پورا احساس ہے۔ میں آپ میں سے ہر شخص کے لیے تو بہت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہر شخص کے لیے ایسا ضرور کروں گا جس سے آپ کو اطمینان ہو اور کبھی بھی آپ کے اعتراض کی انگلی میری جانب نہ ہو سکے۔ مگر آپ کو بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، ہاں میں نے اس بار اپنے دفتر میں رکشہ والوں کی میٹنگ کی اور ان سے میں نے کہا کہ ایک کینڈیڈیٹ کے یہاں کھانوں کی دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، سموسے کھلائے جا رہے ہیں، چائے پلائی جا رہی ہے، میں یہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی اعظم خان ہے جس نے شہر کی تمام سڑکیں کھدوا دی تھی اور رکشہ والوں کے پھیپڑے پھاڑ دیے تھے۔ مجھے اپنے کمزور اور غریب اور انتہائی لاغر جسم رکشہ والے بھائی کا جواب آج بھی کانوں میں گونجتا ہے کہ اعظم بھائی، اس کے بعد جو چناؤ ہوا تھا وہ آپ بھاری ووٹوں سے جیتے تھے، جب اس وقت ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، تو اب 5 برس میں جہاں بہت سی سڑکیں بن گئی ہیں، ہم آپ کو کیوں ووٹ نہیں دیں گے؟ میری کوتاہیوں کا نظر رکھنا، میری غلطیوں پر بھی، لیکن کام بہت بڑا ہے۔ اس بڑے کام کو کرنے میں
कुछ महीने और कुछ बरस लगेंगे। आपके सीवर और सड़कों के काम में 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगेगा, और वो इसलिए कि हमारे राज्य के प्रथाओं ने इसे बहुत बर्बाद किया है। पूरा सीवर सिस्टम खोलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने मेन होल सुखाकर उन्हें कूड़ों से भर दिया। हम ऐसे नसीब है कि हम अपनी रोशन तकदीर का चिराग भी अपने हाथों से बुझाने के कायल। हमारे नस्लों मुकद्दर को समाप्त के बजाय उसे इसलिए बिगाड़ना चाहते हैं कि उसके बिगाड़ से शायद कोई दाग मेरे दामन पर लग सके। किस तरह दफ्तरों में लोग लूटे, किस तरह आंगनवाड़ी और शिक्षा मित्रों के साथ नाइंसाफियां हो, किस तरह फर्जी संस्थाएं बनाकर अय्याशियों का सामान किया गया। ये सब चीजें 1-2 दिन में ठीक नहीं होंगी, इन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इस वक्त में मुझे आपके हर कदम पर ताबूत की जरूरत होगी, हर कदम पर आपकी मदद की जरूरत होगी। मेरे नौजवानों को याद होगा, शुतरखानी के जलसायाम में मैंने कहा था कि नौजवानों, तुम्हारा ये जोश, तुम्हारी ये तादाद देखकर मुझे आज डर लगा। वो डर इस बात का नहीं था कि तुम्हारे धक्के से गिर जाऊंगा और मेरे हाथ में टूट जाऊंगा, बल्कि डर इस बात का था, और इस बात का डर कि जो एतमाद, जो भरोसा, जो मोहब्बत मुझे दी है, ऐ मेरे पैदा करने वाले, तो मेरे अंदर कुछ ऐसी सलाहियत पैदा कर दे कि मेरा कोई बच्चा मुझसे मायूस नहीं। इसी के साथ आपसे ये भी कहना चाहता कि हम एक ऐसे बेहिस निजाम में रहते हैं जहां न कोई गैरत है, न कोई शर्म, न कोई जवाबदेही। मैं बाहर के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ और आज भी रेत से भरा हुआ ओवरलोडेड ट्रक मेरी विजारत को मुंह चढ़ाते हुए जा रहा था और ये ऐलान कर रहा था कि मैं पीछे की चौकी पर सिर्फ 50 रुपए देकर आ गया। सही बात है। इसे बदलने में वक्त लगेगा। इस चौकी वाले से निपटने में वक्त लगेगा। बस इतनी ही मोहलत चाहिए मुझे आपसे, अपने शहर वालों से, अपने जिले वालों से, अपने नेताओं से ताबू की दरखास्त है। आज मेरे लिए बहुत सदमे की घड़ी है कि हमारे एक साथी यहां मौजूद नहीं है। हम एक साथ एक दूसरे की उंगली पकड़ के सियासत की दुनिया में चले थे। हमारी बहुत मदद की थी और चंद्रबाबू बिलास से उन्हें एमएलए का टिकट भी मिला था। उनके जीतने का ऐलान भी हो गया, टेलीविजन पर पट्टी भी चल गई, लेकिन डेमोलेशन का बहाना लेकर 2 बार हमारे जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया। आपको याद होगा मैंने चुनाव के बीच कहा था कि इलेक्शन कमीशन का दाव खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन का दाव खत्म हो गया क्योंकि जिस तरह कांग्रेस के नेताओं ने
الیکشن کمیشن کے اخبار کی دھجیاں اڑائی، اس کا فائدہ اسلحہ کے افسران نے پوری طرح سے اٹھایا۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، ہماری خوشیوں میں حصے دار نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں ہم ان کی ان زندگی بھر کی قربانیوں کو جو ہمارے ساتھ رہی ہیں اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور ساتھیوں، ہم ان انسانی قدروں کو ماننے والے لوگ ہیں جو آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ہر محلہ، ہر پولنگ اسٹیشن، چاہے وہ سول لائن ہو، اجیت ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، پرانا گنج، نیا گنج، راج دورہ، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ بھاری تعداد میں جیت کر نہیں آئے۔ رامپور نے ایک ایسی تاریخ لکھی ہے، ایک ایسا اتہاس لکھا ہے جو صرف قلم سے روشنائی کی طرح نہیں لکھا ہے، بلکہ اس طرح کھود دیا گیا ہے جس طرح پتھر پر کوئی تحریر لکھ دی گئی ہو چینی اور دور سے۔ میں آپ کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کی محبتوں کو، آپ کے جوش کو، آپ کے جذبے کو سلوٹ کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں۔ میرے پاس جو آپ نے کیا ہے اس کے شکریہ کے الفاظ نہیں ہے، اور اگر میں لفظ سے شکریہ ادا کر کے محض ایک لفظ کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوشی حاصل کرنا چاہوں تو میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں انصاف یہ 5 روز آنے والے 5 برس مجھ سے آپ اسی محنت کی امید رکھیں جو محنت آپ نے چناؤ میں میرے لیے کی ہے۔ میں ان 5 برس ہر رات، ہر دن، ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام یہ سمجھوں گا کہ کل صبح میرا الیکشن ہونے والا ہے۔ یہی تو میں آپ سے کہتا رہا کہ کیوں آخر ایک ایسی تعداد میرے ساتھ پچھلے 40 سال سے جڑی ہوئی ہے جو مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید 1977 میں جب ہم نے پہلا چناؤ کیا، اگر اس وقت الیکشن کمیشن اسی طرح کا ہوتا تو ہم وہ چناؤ جیتے ہوتے، کیونکہ اس وقت آپ کی پسلیاں توڑی جاتی تھیں، ہڈیاں توڑی جاتی تھیں، اور وہ لوگ جو اب حاجی ہو گئے ہیں وہ اس وقت کے بہت بڑے بدماش ہوا کرتے تھے، بہت بڑے بدماش، وہ قلعے کی چھتیں کاٹتے تھے، وہ ایمانداروں میں ڈکیتیاں کرتے تھے، اور اسی لیے وہ میرے کمزور لوگوں کے جسم توڑا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو سبق دیا، ایسے لوگوں کو ان کی حیثیت بتائیے۔ آپ مبارکباد دیتا ہوں ہر کمزور رامپور والے کو جس کے گھر میں کل صبح کا ناشتہ ایک کمائی کی باتیں نہیں بننے دیا۔ تم نے ایک دعوت مند کو اس کی غریبی کا احساس دلا دیا کہ وہ کتنا غریب اور کتنا بڑا بھیکمنگا۔ تم نے یہ احساس دلا دیا کہ جب تک یہ دو سماجوادی پارٹی میں تھے، سماجوادی پارٹی کی بدنصیبی کی تاریخ لکھتے رہے، اور جب ان دو منحوسوں سے سماجوادی پارٹی کو نجات ملی، سماجوادی پارٹی 225 سیٹیں جیتنے میں کامیاب۔ کہاں گئے آپ؟ غائب ہو گئے، کہاں گئے تعلیم؟ بھاگ گئے۔ کہاں گئے
पास है। दौलत वालों और बॉलीवुड वालों, कुछ सीखना है तो आओ यहाँ और यहाँ से सीखो। बिल्कुल यहां से जिंदगी सीखो, जिंदा रहने का सलीका सीखो, और अगर अपनी फिल्म में किसी बुरे का रोल लेना चाहो तो इसी स्टेज पर उस कहने वाले से सीखो कि जो अपने आका के साथ बेवफाई करे उसकी वल्दियत पे यकीन न करो। यही तो कहा था, यही जगह थी, यही लोग, यही जमाना था, इसी जगह था। भाग गए भाग गए। नगरपालिका का चुनाव होगा, नगरपालिका का चुनाव जल्द होगा। आप अपने मेंबर और अपना चेयरमैन चुनेंगे। अगर इस खादिम की राय भी सुन ले तो इंतहाई नवाजिश हो। एक धोखा खा ले, इंशाअल्लाह इस दिल से दूसरी बार नहीं डसे जाएंगे। अब अच्छा आदमी लाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मैं इसलिए आया था कि मैं वाकई आज ये देखूंगा कि मुझसे बस चुनाव तक की मोहब्बत थी, उसके बाद की भी। हम तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी हमारे चाहने वालों को मिले, और मिले आपको। जो एक आखिरी वायदा है आपके बीच, जो जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सुनहरी ख्वाब है, जिसके लिए जिए हैं, जिसके लिए सिलेक्शन में बेपना मेहनतें की हैं, दुआएं की हैं आपने, हमारी माओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, और मेरे अजीजों कुछ ऐसे लोगों ने दुआएं की हैं जो नहीं आते सामने, जिनके कोई हाथ नहीं चूमता, जिनसे कोई ताबीज नहीं लेता, जिनका फूका हुआ पानी कोई नहीं पीता, लेकिन वो छुपे हुए अल्लाह के नेक बंदे, कुछ ऐसे बंदे जिन्होंने अभी बहुत कुछ बचा कर रखा हुआ है, उनकी दुआएं शामिल हाल है। और इंशाअल्लाह वो एक आखिरी, हर रामपुर वाले का ख्वाब उसकी आंखों की रोशनी और चमक, हर माँ की गोद में पलने वाला बच्चा, हर बात की से मोहब्बत करने वाली बेटी, हर घर में उगने वाली कलियां और फूल जो धूल में अपनी रंगत खो देते हैं, जो मुरझा जाते हैं तेज धूप से, बर्फीली हवाओं से सुखड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने जिंदा रहते और अल्लाह से इतनी जिंदगी मांगता हूं और आपसे मेरी गुजारिश करता हूं कि इतनी जिंदगी की दुआ जरूर कर दीजिए कि मैंने आपके बच्चों के लिए एक गुलशन आबाद करने का जो अज़्म किया है, इंशाअल्लाह तो सुबह देखो मैं अपनी जिंदगी में पूरा कर सकता और आपके बच्चों के हाथों में डिग्रियां देकर
انہیں رخصت خدا پر دے سکیں۔ یونیورسٹی کا قانون پاس ہو چکا تھا، آپ کو معلوم ہے۔ اس کے قانون کو اور مستحکم بنانے کے لیے، اس میں کچھ اور تبدیلیاں کرنے کے لیے حالات حاضر کے تحت اور ان 5 سالوں میں جو حکومت نے برائیاں کی ہیں، انشاءاللہ جو پہلا اجلاس ویدھان سبھا کا ہوگا، ابھی پہلا اجلاس MLAs کی شپت کا ہوگا، ان کی حلف لینے کا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو اجلاس ہوگا جو بجٹ سیشن ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ خادم ہی اس کارروائی کو بھی چلائے گا، اس قانون کو بھی پیش کرے گا۔ اور اس بار پھر میرے پاس پارلیمنٹری افیئرز کا محکمہ ہے، پرانے تمام محکمے ہیں، اور اقلیتوں کا ایک بہت بڑا محکمہ ہے جس میں تمام وظیفے ہوتے ہیں، بہت پیسہ ہوتا ہے، جس کی بہت خود ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ کسی مدرسے کو وظیفہ دینے کے لیے فیصد دینا نہیں ہوگی۔ اس بار ہمارے پاس وقت کا محکمہ بھی ہے، لہذا جو میرا وعدہ تھا آپ سے کہ وقت کی جائیدادوں پر جن لوگوں کے ناجائز قبضے ہیں، اس کے لیے ہم ایک بڑا مضبوط قانون لے کر آئیں گے۔ آپ سے کیے ہوئے تمام وعدے انشاءاللہ پورے ہوں گے، اور بہت جلد UP کے وزیر اعلیٰ، نوجوان وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو صاحب اور ان کے والد سماجوادی پارٹی کے قومی صدر ملائم سنگھ یادو صاحب بہت جلد انشاءاللہ بہت جلد محمد علی جوہری یونیورسٹی کی افتتاح کریں گے۔ 2-3 عمارتیں جو کہ غیر مکمل ہے انہیں مکمل کر لیں، انشاءاللہ، اور فقیر دامن پھیلائے گا تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ انہیں مکمل کر لیں، اور جیسے ہی یہ 2-3 عمارتیں مکمل ہوتی ہیں، ابھی تو قائد سے وزیروں نے اپنا قلم بھی نہیں پکڑا ہے۔ انشاءاللہ سب کریں گے، اچھے ڈاکٹر لائیں گے، اور صرف اسپتال کو ہی اچھا نہیں کریں گے، بلکہ ہم پرائیویٹ ڈاکٹر سے درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ ان کا پیشہ ہے، اور یہ تمام لوگ اور ان کی جیبوں پر ان کی خوشیوں کا انحصار ہے، لہذا وہ ڈاکٹر جو پرچہ لکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اعظم خان کو ووٹ مت دینا، ان سے ہماری درخواست ہے، یہ بہت بڑا اجتماع ہے، اور اس جلسہ عام کا پیغام ہر ڈاکٹر کے کلینک تک پہنچنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر جو معقول فیس لیتے ہیں ان کا شکریہ، اور جو بہت فیس لیتے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنی میٹنگ بنائیں اور فیس کم کریں۔ اور میری درخواست کرنا چاہتے ہیں ان سے، یہ بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے نرسنگ ہوم کے برابر میڈیکل اسٹور میں صرف وہی دوائیں نہ رکھیں جو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، بلکہ ایسی دوائیں بھی لکھیں جو باہر بھی مل سکے۔ یہ بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں ہم کہ اب اگر کسی ڈاکٹر نے کسی مریض پر ہاتھ اٹھایا
تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی کھوپڑی کی بھی خیر نہیں. میری اطلاع میں ہے ڈاکٹر صاحب پر کچھ ایسے غیر اخلاقی الزامات ہیں. میں ان لوگوں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ ہمارے شہر کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں ہوئی ہیں، ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تحریری شکایت لے کر مجھ سے ملیں. میں ایسے لوگوں کے خلاف انشاءاللہ پولیس سے مقدمہ قائم کراؤں گا. انشاءاللہ. انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے، اسے دھمکی نہ سمجھے ڈاکٹر صاحب. لیکن کچھ پرائیویٹ ڈاکٹر صاحبان سدھرنے کی کوشش کریں، اور کچھ سے یہ بھی درخواست ہے کرنا پڑے گا بھائی. کہ مریضوں کا خیال رکھنے کے بجائے اپنے گھر کا بھی خیال رکھا کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ سب میری فوج بیٹھی ہے سامنے. یہ دیکھو، خدا قسم، یہ محبتیں مل جائیں گی کسی. صحیح بات ہے. کہاں سے لاؤ گے؟ اب اگر ان کے احساسات کا میں خیال نہ کروں، میرے گھر بتایا گیا کہ بہت خواتین آ رہی ہیں پینشن کے لیے. آپ سب کو اطلاع کریں کہ انشاءاللہ دفتر میں تمام افسران کو بلا کر وہیں پینشن کرائیں گے. کسی بیوہ اور کسی بزرگ کو اب دفتروں کے دھکے کھانے نہیں پڑیں. جن کے راشن کارڈ نہیں ہیں ان کے راشن کارڈ بنیں گے، اور انشاءاللہ ان 5 برسوں میں ہم اپنے وبھاگ کی طرف سے، نگر وکاس کی طرف سے ایک ایسی اسکیم لانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کا نام آسرا اسکیم ہوگا، تاکہ ہر بے گھر کو گھر دیا جا سکے. آپ سب کا اور خاص طور سے اپنے بھائی چودھری منور سلیم صاحب کا، جو انشاءاللہ اسی مہینے کے آخر تک راجیہ سبھا کے ممبر ہو جائیں گے. اپنی طرف سے اور آپ تمام رامپور والوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ رامپور کے غریبوں کی لڑائی اب اتر پردیش کی وِدھان سبھا میں ہی نہیں بلکہ دلی کی پارلیمنٹ میں بھی لڑی جائے گی. میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا، سارے میرے یہ رتن کھڑے ہیں، یہ موتی بکھرے ہیں، یہ ہیرے ہیں میرے. اور میں یہ حق دیتا ہوں آپ کو، یہ گاڑی تو آتی جاتی رہتی، ہارا ہوا پردھان بھی لال بتی لگا دیتا. میں جس دن سے قانون بنا ہے جوہر یونیورسٹی کا، اس دن سے یونیورسٹی کا چانسلر ہوں، اور اس چانسلر کی حیثیت سے مجھے اپنی گاڑی پر لال بتی لگانے کا حق تھا ہے. لیکن رامپور والوں، میں نے کبھی اس پر لال بتی اس لیے نہیں لگائی کہ میں ہر لمحے تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہمارا وہ خواب ابھی ادھورا ہے. جب تک وہ پورا نہیں ہو جائے گا لال بتی میری لال بتی، میری شان، میری عزت، میرا وقار، میری طاقت، یہ لال بتی نہیں ہے، آپ ہو. اگر آپ کی طاقت میرے ساتھ نہیں ہوتی، حکومت نہیں بنتی، حکومت نہیں بنتی، میں وزیر نہیں بنتا، وزیر نہیں بنتا. یہ لال بتی کہاں تھی؟ صحیح بات ہے. ہم
سب ایک دوسرے کی خوشیوں سے، ایک دوسرے کی کامیابی سے، ایک دوسرے کے مسائل سے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میں آج آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ سبھی نوجوان، وہ سبھی ساتھی جو کبھی آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے جب آپ لوگ لوٹتے ہو، جب کبھی کوئی اطلاع ملتی ہے کہ آپ میں سے کسی کے بیچ اختلاف پیدا ہو گیا، دل دکھتا ہے۔ میں بہت کمزور دل آدمی ہوں، مضبوط بھی بہت ہے دل۔ میں نے کہا تھا نا، میں اس علاقے کا آدمی ہوں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، تمہارا یہ خادم اپنا ارادہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا کہا تھا لوگوں نے؟ ختم ہو گیا لازم کا، مٹ گیا، صحیح کہا تھا۔ نام و نشان مٹ گیا، یہ کہتے تھے دشمن۔ اور میں اپنے اللہ سے کہتا تھا، اے اللہ، میں نے تو اس کی مخالفت کی ہے جو تیرا گھر گرانے والا ہے، پھر یہ دنیا کیا کرتی ہے؟ بس تھوڑا سا وقت لگا اور اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوئی، اور یہ میدان پہلے سے کہیں زیادہ تعداد سے ہو گیا، اور ہماری طاقت پہلے سے کہیں زیادہ آپ سب انشاءاللہ انشاءاللہ مگر ایسا نہ ہو۔ ارے بھائی، ٹیکسٹائل کے ٹیکسٹائل ارے میرے چچا ٹیکسٹائل بھائی کا سب کو چھوٹے مشینیں کھول کے دے گا۔ انشاءاللہ شہر کا کارخانہ لگوا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسے چلائیں گے۔ اور جہاں تک ٹیکسٹائل کی بات ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل کا مقدمہ سپریم کورٹ میں ہے، اگر وہاں سے کوئی راحت ملتی ہے اور وہاں کی زمین پر کوئی کارخانہ بنایا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے، لیکن ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس درخواست کے ساتھ کہ آپ جتنے بھی صاحبان ہیں بہت پرامن انداز میں یہاں سے جائیں گے۔ بغیر نعرہ لگائے جاؤ گے؟ ہمارے تمام بھائی اپنی زندگی کو سب کی زندگی بنائیں گے۔ یہ ذرا منہ سے ہٹوا دینا، سب کو منہ سے ہٹوا دو۔